अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है समीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ताज टीवी। पहले बता दे रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी सारा मसला आप लोगों को समझ में आएगा। आधा वीडियो देखकर भागना है तो अभी भाग जाओ। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में रफ़ दैन का सारा मसला मैं ख़त्म करने वाला हूँ, द एंड। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रफ़ दैन कहते किसे हैं। रफ़ मतलब होता है उठाना और दैन मतलब होता है दोनों हाथ। और सारे मौलानाओं के नज़दीक ये बात एकदम सही मानी जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाया करते थे, यानी रफ़ दैन करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा यदैन फरमाते रहे हैं, यानी जैसे क़ियाम के बाद रुकू में गए, रुकू से उठे तो फिर आपने दोनों हाथ उठाए, फिर आप सजदे के अंदर गए हैं। अगर कोई करता है रफ़ा यदैन तो ठीक है, आप उस पर तंज़ ना करें, वो अपनी दलील से कर रहा है। तो हम ये मानते हैं कि नबी ने रफ़ुल यदैन किया है। इंशाअल्लाह रफ़ा यदैन करने वाले भी जन्नत में जाएंगे, ना करने वाले भी जाएंगे। बस इख्तलाफ यहाँ पर पैदा हो गया कि बरेलवी और देवबंदियों का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले करते थे लेकिन बाद में जो है मना हो गया, यानी मनसूख हो गया। और इसकी दलील ये लोग ये पेश करते हैं कि इमाम हनीफ़ा रहमुल्लाह के नज़दीक रफ़ दैन मनसूख हो गया है। इमाम हनीफ़ा और इनके मानने वाले तिरमिजी की हदीस नंबर 257 पेश करते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या मैं तुम्हें इस तरह से नमाज़ पढ़ना ना सिखाऊं जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। तो उन्होंने एक ही बार अपने हाथ उठाएं, दोबारा हाथ नहीं उठाएं। अब सवाल ये उठता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रफ़ दैन करते थे तो क्यों करते थे। तो इन हनफियों की तरफ से एक कहानी पेश करी जाती है कि कुछ मुशरिक ऐसे थे जो मुसलमानों के बीच में नमाज़ पढ़ने आते थे तो बगल में बुत दबा कर आते थे, और जब सजदे में जाते थे तो उसे अपने सामने रख लेते थे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ दैन करवाते थे कि रफ़ दैन करेंगे तो हाथ से बुत छूट जाएंगे। और इस मसले पे मेरा एक प्रैक्टिकल वीडियो आने वाला है, मैं पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि बगल में बुत दबा कर रफ़ दैन करने से गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर मैं पूरा प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और अब जो लोग रफ़ दैन करते हैं उनकी दलीलें बताने से पहले मैं हनफियों की दलीलों की सच्चाई आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले मैं हनफियों से इस बात की दलील मांगता हूं कि आप कुरान और हदीस से ये बात साबित करके दिखाइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ दैन करने से मना फरमाया हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ दैन करते थे, ये तो बात सबके नज़दीक सही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में रफ़ दैन को तर्क किया है, इसकी आप दलील पेश करो कि कहाँ कुरान में या हदीस में लिखा हुआ है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ दैन को तर्क किया होता या मनसूख करार कर दिया होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका ऐलान ज़रूर करते, और जब ऐलान करते तो ये बात हदीस में ज़रूर आती। तो किस हदीस में ये ऐलान आया है आप मुझे बस ये बता दो। क्योंकि जो चीज़ पहले जायज़ होती थी बाद में अगर हराम होती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बाद में हराम करार कर दिया करते थे कि ये चीज़ अब हराम हो गई है। जैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इस्लाम में जायज़ थी लेकिन बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार कर दिया। इसी तरह से आप ये दलील दिखाओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ दैन को हराम करार दिया हो या मनसूख करार दिया गया हो या अब इस अमल को छोड़ने से मना फरमाया हो। क्योंकि आप खुद इस चीज़ की अकल लगाओ कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से काम करते चले आ रहे हैं, शुरू से जिसकी पाबंदी करी है, उसको अपने आखिरी वक्त में अगर छोड़ते तो उसका ऐलान भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते। तो उसका ऐलान तो किया होगा ना कि आज से रफ़ दैन मनसूख हो गया है, अब रफ़ दैन किसी को नहीं करना है। ऐसी कोई भी दलील आप हदीस से मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊंगा इस बात को। बरेलवियों से जब कहो कि 40वां तीजा और नबी का बर्थडे मनाना बिद्दत है तो वो कहते हैं मना कहाँ है, ये दिखाओ। तो बताओ भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ दैन को कहाँ पे मना किया है कि रफ़ दैन नहीं करना चाहिए। दिखाओ भाई, एक ज़ईफ़ हदीसी कोई दिखा दे मुझे। बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े मुफ्ती हैं जिनके आगे मेरी औकात कुछ भी नहीं है, एक हाफिज़ और आलिम की पैर की धूल भी नहीं हूँ मैं। पर रफ़ दैन के मसले में जो अल्लाह की तरफ से मुझे हिदायत मिली है, इस मसले में मैं बड़े बड़े आलिमों को ओपन चैलेंज करता हूँ कि आप हदीस से ये बात दिखाओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ दैन से मना फरमाया हो। छोटा सा बस दिमाग लगाना है कि जो चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से करते आए हैं और अपने आखिरी वक्त में छोड़ेंगे तो क्या बिना ऐलान करे छोड़ देंगे। कुछ भी कहानी बना लेते हो भाई तुम लोग। और एक बात जान लीजिए, जो रफ़ दैन वाली हदीस जो सहाबा बयान कर रहे हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से चंद महीने पहले ही मुसलमान हुए हैं। तो टोटल मसला यही है कि रफ़ दैन मनसूख हो गया था, इसकी कोई भी दलील हदीस में नहीं लिखी हुई है। अब बात करते हैं, आप जो हदीस पेश करते हो तिरमिजी की 257 नंबर कि अब्दुल्ला बिन
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع دین نہیں کیا تھا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو لکھنے سے پہلے جسٹ اس حدیث کے اوپر حدیث نمبر 256 میں عبداللہ بن مبارک کی روایت پیش کری ہے، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ہاتھ اٹھانے والی جن کی حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہاتھ نہ اٹھانے والی حدیث ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن مبارک۔ اور مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ عبداللہ بن مبارک ہیں کون۔ عبداللہ بن مبارک وہ ہیں جن کے بارے میں دنیا کے کسی بھی فرقے نے ان کے بارے میں کوئی غلط الفاظ نہیں بولے ہیں۔ جتنے بھی فقہاء ہیں سب کا یہی کہنا ہے کہ عبداللہ بن مبارک کی بات ہمیشہ صحیح رہی ہے۔ اور اس زمانے میں جب صوفیہ اور اہل حدیث کا جب جھگڑا ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ عبداللہ بن مبارک فیصلہ کریں گے۔ اور ایک بات جان لیجئے کہ امام سوطی کی ایک کتاب ہے تاریخ الخلفاء، اس میں کم سے کم 1000 سال کی جو ہے اسلامک ہسٹری موجود ہے۔ اس میں امام سوطی بتاتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک زندیق لایا گیا جس نے بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ گھڑ دی تھی مسلمانوں کے بیچ میں۔ گھڑ مطلب ہوتا ہے کہ اپنے من سے بنا کر لوگوں میں پیش کر دی تھی۔ جب اس کے قتل کا آدیش ہوا تو اس نے بولا کہ 1000 سے زیادہ حدیثیں جو ہیں میں نے مسلمانوں کے بیچ میں گھڑ دی ہے، مجھے تو قتل کر دو گے، اس کا کیا کرو گے؟ اور اسی دربار میں عبداللہ بن مبارک بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون رشید نے کہا کہ ہمارے پاس محدثین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی جعلی روایتوں کو یہ نکال باہر کریں گے۔ اور انہوں نے کر کے بھی دکھا دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو انہوں نے گھڑی ہوئی حدیث بتا دیا۔ اور یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد بھی تھے، لیکن بعد میں وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان سے کافی اختلاف رکھتے تھے، یہاں تک کہ امام حنیفہ اور عبداللہ بن مبارک کا ایک مناظرہ بھی ہو چکا ہے۔ اور باقی عبداللہ بن مبارک کے بارے میں جاننے کے لیے آپ یوٹیوب پر ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ انہوں نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو ثابت ہی نہیں ہے یہ بتا دیا ہے۔ تو اب حنفیوں کی طرف سے جو یہ حدیث بیان ہوتی ہے یہ حدیث بھی اب رد ہو گئی۔ اور اب بات کرتے ہیں تیسری اور آخری دلیل کی کہ جو بغل میں بت دبا کر آتے تھے، اور یہ بس ایک کہانی ہے، اس کا سچائی سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا نا تو جب ہم لوگ پہلی بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں بت تو تبھی گر جانے تھے۔ اور چلو پہلے نہیں گرتے تھے، کم سے کم رکوع جانے سے پہلے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تب گر جاتے، رکوع سے اٹھنے کے بعد کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ اور آپ ذرا سا دماغ لگائیے کہ بغل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور کسی کا ان کے بیچ میں اگر بت گر جائے تو سوچئے وہ لوگ اس کا کیا حال کرتے ہیں۔ اور اگر بت والی بات صحیح ہوتی تو کہیں تو حدیث میں آیا ہوتا کہ فلاں شخص کا جو ہے بت گرا تو نبی نے اس کو یہ سزا سنائی۔ بتائیے کہیں کسی بھی حدیث کی کتاب میں اس واقعے کا ذکر ہوا ہے؟ بس یہ ایک کہانی بنائی گئی ہے۔ اور اب تو بہت سے دیوبندی اور بریلوی یہ کہنے بھی لگے ہیں کہ ہم نے یہ بت والی کبھی بات کہی ہی نہیں ہے۔ تو آخر ان کی تیسری دلیل بھی جو ہے وہ رد ہوتی ہے۔ ان کے پاس ایسی کوئی بھی دلیل، پختہ مضبوط دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں رفع دین کو ترک کیا ہے، یہ چھوڑا ہے یا منع فرمایا ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں رفع دین کرنے والوں کی دلیلوں کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج سارے مسلمان کسی نہ کسی امام کو فالو کرتے ہیں۔ ویسے امام تو بہت سارے ہیں، پر جو 4 امام ہیں وہ مین ہیں: امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل۔ اب دیکھیے چاروں اماموں میں صرف امام حنیفہ جو تھے وہ رفع دین نہیں کرتے تھے، باقی تینوں امام جو ہیں وہ رفع دین کرتے تھے۔ تو یہاں پر پلڑا بھاری ہے رفع دین کا۔ سارے علماؤں کے نزدیک چاروں امام حق پر ہیں۔ امام شافعی جو ہیں رفع الیدین کرتے تھے، تو اگر کوئی رفع الیدین کرنے لگا تو وہ جہنمی کیسے ہو گیا؟ امام شافعی رفع دین کرتے ہیں تو وہ جنتی ہیں، اگر ان کے طریقے پر کوئی عمل کر کے رفع دین کرنے لگا تو وہ جہنمی ہو گیا۔ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب مانی جاتی ہے بخاری، اور بخاری میں صاف صاف حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ بخاری کو تو مانتے ہیں پر بخاری کی نہیں مانتے۔ رفع الیدین کی حدیثیں بخاری میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، یہاں تک کہ ترمذی میں بھی موجود ہے۔ ویسے تو نماز میں بہت سی سنتیں ہیں، پر جو حدیث میں سب سے زیادہ سنت کا ذکر آیا ہے وہ رفع دین کی سنت کا ذکر آیا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک حدیث کو پکڑ کر اتنی ساری حدیثوں کو ترک کر دیا ہے، اور وہ بھی آپ کی ترمذی کی حدیث ثابت بھی نہیں ہے۔
اور چاروں اماموں کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر ہماری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہماری باتوں کو چھوڑ دو اور نبی کی حدیث پر عمل کرو۔ اور آپ جب عبد القادر جیلانی رحم اللہ کی کتاب پڑھیں گے، اس میں بھی انہوں نے نماز کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ رفع الیدین کے ساتھ سکھایا ہے۔ پر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بریلویوں نے کبھی ان کی کتاب کھول کر بھی نہیں دیکھی۔ تو رزلٹ نکل کر یہی آتا ہے کہ ایک امام رفع دین نہیں کرتے تھے، باقی 3 امام رفع دین کرتے تھے، اور سارے فرقوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے۔ رفع دین کرنے کو لے کر سب سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں۔ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری میں بھی رفع دین کرنے کا ذکر ہے۔ عبد القادر جیلانی رحم اللہ بھی رفع دین کرنے کے قائل تھے۔ کل ملا کر دیکھا جائے تو رفع دین کرنا ہی سنت ہے۔ اور ایک چیز دیکھیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ چاروں امام حق پر ہیں اور چاروں اماموں کی وجہ سے نبی کی ساری سنتیں زندہ ہیں۔ رفع دین کرنا بھی سنت ہے اور رفع دین نہ کرنا بھی سنت ہے۔ جب کوئی رفع دین کرنے لگتا ہے تو اسے یہ منع کرتے ہیں۔ اور میرے کچھ بھائیوں سے اور میرے کچھ دوستوں سے رفع دین کو لے کر بحث بھی ہو چکی ہے۔ بھائی دلیلوں سے تو یہ مجھ سے جیت نہیں سکتے، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اتنے سارے علماء ہیں، اتنے بڑے بڑے مولانا ہیں، اتنا بڑا ندوہ دیوبند مدرسہ ہے، تو یہ کیا سب غلط ہیں؟ تو بھائی یہ جان لو کہ دیوبندی اور بریلوی یہ تو بس مٹھی بھر ہیں۔ ان سے زیادہ بڑے بڑے علماء بھی باہر موجود ہیں اور ان سے بڑے بڑے مدرسے بھی باہر موجود ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں ندوہ بہت بڑا مدرسہ ہے، اس سے بڑا بھی مدرسہ باہر موجود ہے، جو نماز میں رفع دین کرتے ہیں اور پڑھ کر سیکھتے بھی ہیں، جو رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے بھی ہیں اور لوگوں کو پڑھنا سکھاتے بھی ہیں۔ امام کعبہ جو ہیں وہ بھی رفع دین کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ بھی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ اس لیے رفع دین کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حدیث کو پڑھا ہے، نہ کہ کسی فرقے کی سنی ہے۔ جو بولتے ہیں ندوہ اتنا بڑا مدرسہ ہے، بڑے بڑے مولانا ہیں اس میں، ان سب کو جو ہے بریلوی جہنمی مانتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی نہیں گوارا کرتے ہیں۔ بتاؤ اس پہ کیا کہو گے؟ کم سے کم ہم رفع دین کرنے والے ہر فرقے کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہر فرقے والے کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ انڈیا میں دیوبندیوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ہمیں دیوبندی فقہ کو فالو کر کے چلنا چاہیے۔ تو بھائی ایسے تو بریلوی، دیوبندی، سیاہ سب کو ملا لو، ان سب سے زیادہ تعداد تو مندر میں گھنٹہ بجانے والوں کی ہے، تو کیا گھنٹہ بجانا شروع کر دیں؟ مجھے پتا ہے کہ ان کے لیے دلیلیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اور ان کے لیے اللہ نے سورہ بقرہ آیت 213 میں فرمایا ہے کہ جن کے پاس روشن اور صاف دلیلیں پہنچ جاتی ہیں وہ آپسی جد میں کتابوں میں ہی اپنے وواد اور جھگڑے نکال لیا کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ رفع دین کرنا نماز کے ساتھ فرض نہیں ہے، صرف سنت ہے۔ اگر آپ نماز میں رفع دین نہیں بھی کرتے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن آپ لوگوں کے ڈر سے یا ان کے طعنوں کی وجہ سے رفع دین کو چھوڑتے ہیں، تب آپ گنہگار ہوں گے۔ کہ نبی کی سنت سے زیادہ آپ نے ان لوگوں کو اہمیت دی ہے کہ فلاں کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، جبکہ لوگوں سے بڑھ کر ہمارے لیے نبی کی سنت ہونی چاہیے۔ اور قرآن میں ایک آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم جب تک مکمل مومن نہیں ہو سکتے جب تک نبی ہماری مال اور اولاد سے بڑھ کر نہ ہو جائیں۔ پہلے میں بریلوی تھا، پھر دیوبندی بن گیا، اب اللہ کے فضل سے میں مسلمان ہوں، قرآن اور سنت پر چلنے والا مسلمان۔ اور بہت سے جو موٹے دماغ کے ہیں انہیں میں ایک بار اور بتا دیتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ مت سوچ لینا کہ عبداللہ بن مبارک نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو جھوٹا کہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی طرف سے کسی نے اس حدیث کو بنا کر پیش کر دیا ہے۔ اور میں سارے علماؤں کی عزت کرتا ہوں، سارے اماموں کی عزت کرتا ہوں، پر اطاعت صرف نبی کی کرتا ہوں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور اب اس مسئلے سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔